अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज जनवरी की 7 तारीख और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि ट्रंप और यूरोप आमने सामने आ चुके हैं। यूरोप ने एक बयान जारी किया है और इसके अलावा ईरान के अंदर पोस्टर अचानक वहाँ पे पूरे ईरान में मुख्तलिफ शहरों में दीवारों पर, गाड़ियों पर स्टिकर्स और पोस्टर लग गए हैं। उनमें क्या पैगाम दिया गया है और ये अचानक मिस्टीरियस जो एक्टिविटी वहाँ पे हुई है, इसके आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे। और फिर इसके बाद पाकिस्तान ने इंडिया को चेतावनी दी है और कहा है कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को अगर इकट्ठे मिलकर आपने आना है तो आ जाएं, हम तैयार हैं और आपको जवाब दिया जाएगा। ये बात की है डीजी आईएसपीआर ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कल उन्होंने की है। और इसके अलावा जो बलूचिस्तान में सिचुएशन बदल रही है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो वहाँ पे जंग जारी है खैबर पख्तूनख्वा में भी, उस पे भी बात करेंगे। और बलूचिस्तान को बहुत सारा उसका एरिया कैटेगरी बी का था, वो ए का हो गया, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ट्रंप और यूरोप जो आमने सामने आए हैं, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई है कल के दिन में। और उसकी वजह ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, बहुत बड़ा जज़ीरा है जो अटलांटिक ओशन में है और यूरोप और अमेरिका के दरमियान में है, लेकिन यूरोप के करीब है। इंतज़ामी तौर पे, तारीख़ी तौर पे, सियासी तौर पे ये डेनमार्क के कंट्रोल में है, लेकिन ज़ाहिर है ग्रीनलैंड को एक खुद मुख्तारी की एक किस्म है जो उसको दी गई है। इसके बावजूद भी वो डेनमार्क की टेरिटरी है और उसमें डेनमार्क की कवानीन और वहाँ की करेंसी और सब कुछ चलता है। लेकिन जब से ट्रंप इक़्तिदार में आए हैं, जो उन्हें 1 साल हुआ है, वो कई बार ये कह चुके हैं कि वो ग्रीनलैंड को वापस लेंगे, ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करेंगे, क्योंकि इसकी अमेरिका को अपनी सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। जिसकी वजह से एक टेंशन का माहौल है, कशीदगी है दोनों ममालिक के दरमियान, डेनमार्क और अमेरिका के दरमियान। लेकिन जो वेनेज़ुएला पे अमेरिका ने कब्ज़ा किया है और वहाँ के सदर और उसकी बेगम को वहाँ से उठा के ले गए हैं और फिर वहाँ तेल के कुओं पे कब्ज़ा कर लिया और अब वहाँ अमेरिकी कंपनियां पहुँच रही हैं जो वेनेज़ुएला के तेल को निकालेंगी और अपनी मर्जी से बेचेंगी और मुनाफा कमाएंगी। उसके बाद से पूरी दुनिया में ख़तरे की घंटी बज गई है। और साथ ही जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दिन पहले ये कहा, मेक्सिको को वार्निंग दी, कोलंबिया को दी, क्यूबा को दी, अब साथ उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि ग्रीनलैंड हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और हम उसको लेना चाहते हैं, उस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। लेने से मुराद है कब्ज़ा करना चाहते हैं। तो उस पे यूरोप के 7 ममालिक ने कल स्टेटमेंट जारी की है और ये सिर्फ उन ममालिक की तरफ से नहीं है, बल्कि बाय नेम जो प्रेसिडेंट मैक्रोन ऑफ फ्रांस और चांसलर मर्ज ऑफ जर्मनी, प्राइम मिनिस्टर मेलोनी ऑफ इटली, प्राइम मिनिस्टर टस्क ऑफ पोलैंड, प्राइम मिनिस्टर सांचेज ऑफ स्पेन, प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम और प्राइम मिनिस्टर फ्रेडरिक्सन ऑफ डेनमार्क ऑन ग्रीनलैंड। ये उन्होंने कहा। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो यूरोप की जो आर्कटिक सिक्योरिटी, आर्कटिक एक जगह है जो जहाँ पे जो बर्फानी, जहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है और पूरा एक रीजन है, उसकी सिक्योरिटी उन्होंने कहा यूरोप की सिक्योरिटी और बहुत ज़रूरी है। और यूरोप की सिक्योरिटी की जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि नेटो की प्रायोरिटी है कि वो आर्कटिक रीजन की को सिक्योर करे और तमाम यूरोपियन एलाइज़ भी यही चाहते हैं। और नेटो भी ज़ाहिर है एक ऐसा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कनाडा, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज शामिल हैं, जिनका मैंने ये जिक्र किया, जिन कंट्रीज़ का नाम लिया। तो अब इसमें और भी ममालिक हैं नेटो में, लेकिन यूरोपियन ममालिक हैं। अब नेटो में अगर आप देखें तो एक तरफ अमेरिका खड़ा है और दूसरी तरफ पूरा यूरोप खड़ा है। कनाडा जो नेटो का मेंबर है वो इसमें खामोश है, अभी तक कनाडा की तरफ से कोई इस पे बात नहीं की गई। तो इस लाइक नेटो स्टैंड स्प्लिट फॉर द टाइम बीइंग। ऐसे लग रहा है कि नेटो के इस पे शदीद इख्तलाफात हो जाएंगे। और उन्होंने जो बयान दिया है इन 7 ममालिक ने, उन्होंने कहा है कि इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं आर्कटिक रीजन में और वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हैं आर्कटिक रीजन को सेफ रखने के लिए और उसे दुश्मनों से बचाने के लिए, और उसमें जो किंगडम ऑफ डेनमार्क है इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड, और फिर उन्होंने जोर दिया कि इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड, यानी कि ग्रीनलैंड डेनमार्क की किंगडम का हिस्सा है और ये सब नेटो का पार्ट है और अमेरिका भी नेटो का पार्ट है। तो उन्होंने अमेरिका को याद करवाने की कोशिश की है कि नेटो एक जिस्म की मानिंद है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा नहीं सकता। और ये
ان لوگوں کے لیے تھا جو نیٹو سے باہر تھے، ان کے خلاف یہ الائنس بنا تھا۔ خیر یہ انہوں نے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو جو ہے وہ امریکا سمیت وہ اپ ہولڈنگ دی پرنسپلز آف دا UN چارٹر، UN چارٹر کے جو بھی اصول ہیں ان پہ قائم ہے، اور اس پہ کیا کیا شامل ہے؟ انہوں نے کہا ساورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ دی انوائلبلٹی آف بارڈرس، جو میں نے کل بھی بات کی تھی۔ UN کا سب سے بڑا مینڈیٹ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل بارڈرس ڈرا کر دیے گئے جنگ عظیم دوم کے بعد وہ بدلیں گے نہیں، اور ساورینٹی اور جو 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 ریاستی خود مختاری ہے اور ان کی جو حرمت ہے اس کو اور بارڈرز کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، یہ UN چارٹر ہے، اور اس پہ انہوں نے امریکہ کو یاد کروایا کہ آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ وینزویلا کے تناظر میں بھی ہے۔ تو اور انہوں نے کہا کہ دیز آر یونیورسل پرنسپلز ایز ویل ایز وی ول ناٹ اسٹاپ ڈیفینڈنگ دیم، اور نیٹو یہ 7 ممالک نے کہا کہ یہ یونیورسل اصول ہے جو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر نے طے کیا، اور ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ انہوں نے ایک اپنا ریزالو شو کیا، بہت عرصے بعد یورپ نے یہ ریزالو شو کیا، شاید جنگ عظیم دوم کے بعد پہلی دفعہ یورپ نے ریزالو شو کیا، ورنہ یورپ لڑائی جھگڑوں سے دور تھا اور وہ جنگیں نہیں چاہتا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ UN جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے، امریکہ جو ہے، وہ ایک بہت ضروری حصہ ہے نیٹو کا اور اس کا الائے ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے ڈیفنس ایگریمنٹ ہیں۔ 1951 کے ڈیفنس ایگریمنٹ کا انہوں نے حوالہ دیا ہے جو ڈنمارک اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے درمیان میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ گرین لینڈ کے لوگوں کو بلونگ کرتا ہے، اور یہ ڈنمارک اور گرین لینڈ کے لوگوں کا فیصلہ کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، صرف ان کا حق ہے، اور یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گرین لینڈ کے لوگ کسی ریفرینڈم میں یا کسی اور طریقے سے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کا حصہ بننا چاہتے بند ہیں، لیکن اس طرح قبضہ نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی وہ کرنے دیا جائے گا۔ تو یورپ جو صفحے درست کر رہا ہے اپنی امریکہ کے خلاف، اس کا انجام کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ کیا ٹرمپ بیٹر سینس پریویل کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ لیکن ابھی جو ٹرمپ جس راستے پہ چل پڑا ہے اور جس طرح مختلف ممالک کو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں، اس میں ایک ایران بھی ہے، اور ایران میں ایک بہت ہی مسٹیریس ایکٹ ہوا ہے کل رات، اور اس پہ راتوں رات وہاں پہ ایران کے اندر مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں کے دیواروں پر پوسٹر لگ گئے ہیں اور گاڑیوں کے پیچھے سٹیکر لگ رہے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے ٹرمپ ایران منتظر نوست، یعنی کہ فارسی میں لکھے ہوئے ہیں، اس پہ ٹرمپ کی تصویر بنی ہوئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ صاحب ایران آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ کب آئیں گے؟ اور یہ وینزویلا کے بعد ہوا ہے، اور اس میں ظاہر ہے ابھی اسرائیل کی جو تازہ ترین دھمکی آئی ہے، نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنا نیوکلیر اور میزائل پروگرام دوبارہ شروع کرے۔ یہ لیٹسٹ دھمکی پھر انہوں نے دی ہے نیتن یاہو صاحب نے ایران کو، اور ساتھ یہ پوسٹرز وہاں پہ مرج ہو گئے ہیں۔ ایران کے اندر ہنگامے جاری ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ایران کے سابق شاہ ایران کے جو بیٹا ہے اس کا نام بھی رضا شاہ پہلوی ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ واپس ایران آ جائے اور یہاں کی بادشاہت لے لے، لیکن بادشاہت کو دوبارہ قائم کرے، لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے جو ایران کی اس وقت حکومت ہے اس کو گرایا جانا ضروری ہے، اور وہ ہنگاموں کے ذریعے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس میں انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ کس سائڈ پہ ہے، اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو پوسٹر لگے ہیں اور اس کی اطلاعات جب پریزیڈنٹ ٹرمپ تک پہنچیں گی تو ٹرمپ کیا اس پہ ایکشن لیتے ہیں، کیا وہ پھر وینزویلا کی طرح کوئی اس طرح کی کارروائیاں کریں گے، کیا ٹارگٹ کیا جائے گا ایران کی جو لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں دھمکیاں بار بار اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اور جو جون میں جنگ ہوئی تھی، جون 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان اور ایران اور امریکہ کے درمیان، اس پہ کوشش بھی کی گئی تھی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ٹارگٹ کرنے کی۔ تو سچویشن کافی سیریس ہے امریکہ کو لے کے، چاہے وہ یورپ ہو، گرین لینڈ ہو، ایران ہو، یا کولمبیا اور وینزویلا ہو۔ تو آنے والے دنوں میں، اور میکسیکو کے ساتھ بھی جو پھڈا امریکہ نے ڈالا ہوا ہے اس میں بھی۔ تو اس کے ساتھ اب جو مزید ہم نے بات کرنی تھی آج، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ انڈیا اور افغانستان کو پاکستان نے پیغام دیا، اور یہ پیغام دیا ہے DGISPR جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس تھی کل، ہنگامی پریس کانفرنس تھی، اور سال کے اینڈ پہ انہوں نے پورا ڈیٹا دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بہت سگنیفیکنٹ سال رہا ہے یہ پاکستان کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور اس میں بہت سارے ہائی ویلیو ٹارگٹس انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہم نے
ان کو مارا ہے اور ان کی تعداد 16 ہے. 2025 میں 16 ٹیررسٹ کل انہوں نے مارے ہیں جو کہ ہائی ویلیو ٹارگٹس تھے, لیڈرشپ تھی. تو بہت بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کے لیے. اور اس کے علاوہ ہزاروں ٹیررسٹوں کو مار دیا گیا ہے اس ایک سال کے اندر, خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں جگہ پہ جہاں پہ آپریشن ہوتے رہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے اندر 3 درجن سے زائد, پوری دنیا اب یہ کہہ رہی ہے, انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کے ایک میٹنگ کا فوٹیج دکھایا جس میں بتایا گیا تھا 3 درجن سے زائد دہشت گردوں کی تنظیمیں افغانستان کے اندر قائم کر رہی ہیں. چھتری ملی ہے ان کو افغان طالبان رجیم کی, اور انہوں نے کہا کہ وہ فادر آف آل ٹیررسٹ آرگنائزیشن افغانستان کی موجودہ حکومت ہے. تو یہ بہت بڑا پالیسی بیان ہے پاکستان کی طرف سے. اور اس پریس کانفرنس میں ان کی باڈی لینگویج بہت ریلیکس تھی ایز کمپیئر ٹو دا پریویس پریس کانفرنسز. وہ ان کمانڈ لگ رہے تھے, بہت شیورٹی کے ساتھ انہوں نے ہر بات کی, اتھارٹی کے ساتھ بات کی. انہوں نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا, اور پورے ملک سے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے, بلوچستان سے بھی آئے ہوئے تھے, خیبر پختونخوا سے بھی سے, لاہور سے بھی, اسلام آباد سے بھی, کراچی سے بھی. تو اور بڑی ہی کمپریہنسو پریس کانفرنس کیا, اور انہوں نے تمام صوبائی حکومتوں کا ذکر کیا ہے. سندھ, پنجاب, بلوچستان اور خاص طور پہ بلوچستان کے چیف منسٹر کی جو کوششیں ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, سرفراز بگٹی صاحب کی, انہوں نے اس کی بہت تعریف کی. انہوں نے کہا کہ کیٹیگری بی سے کیٹیگری اے پہ تمام بلوچستان کو شفٹ کر دیا ہے. ریفارم, یہ بہت بڑی ریفارم ہے, جب 80 سال میں نہیں ہو سکی. کیٹیگری بی سے مراد ہے جہاں پولیس کا نظام نہیں تھا, اور وہ تقریباً 70-80% علاقہ بنتا تھا بلوچستان کا. اب وہاں بھی پولیس کا نظام ہے, نارمل ایف آئی آر درج ہوگی, پولیس وہاں پہ کام کرے گی, پولیس کے انڈر وہ ہوگا. سی ٹی ڈی انہوں نے قائم کر دی ہے, ڈسٹرکٹ کمیٹیز قائم کر دی ہیں تمام بلوچستان کے اضلاع میں جو لوکل لوگوں پہ مشتمل ہیں. ان کو فنڈنگ اربوں روپے کی دے دی گئی ہے تاکہ وہ لوکل مسائل لوکل سطح پہ حل کریں, جس سے جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی, اور جو پبلک اوپینین ہے اس کو تبدیل کرنے میں مدد ملے گی. جو لوگوں کی شکایت ہیں وہ دور ہوں گی, تو لوگوں کا جو ریاست سے ایک کھچاؤ ہے وہ کم ہوگا. تو بڑا اچھی یہ پالیسی ہے, اور اس کا کریڈٹ انہوں نے دیا ہے چیف منسٹر بلوچستان کو. اور یہ واقعی اس کے اگر اس پہ صحیح طریقے سے کام ہو جائے اس پروجیکٹ پہ, اس اسٹریٹجی پہ, تو بہت اچھے نتائج نکلیں گے. خاص طور پہ جب آپ دہشت گردوں کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہوں, اور ساتھ لوگوں کے جو مسائل ہیں, سیاسی مسائل ہیں, ان کے انتظامی مسائل ہیں, ان کو بھی حل کیا جائے, تو نیریٹو فرنٹ پہ بھی آپ کو موقع ملے گا. دوسرے خیبر پختونخوا میں انہوں نے بہت واضح طور پہ انڈیا اور افغانستان کو پیغام دیا ہے, ٹی ٹی پی کو, کہ آپ دونوں نے مل کے آنا ہے, پاکستان پہ حملہ کرنا ہے تو آپ آ جائیں. کیونکہ یہ جو خیبر پختونخوا پہ انہوں نے جو بات کی, اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ 1 جنوری کو ٹی ٹی پی نے ایک میٹنگ کی ہے کابل میں, اور اس میں نور ولی محسود نے اس کو چیئر کیا. اس میں تمام دہشت گرد گروپس جو تھے وہاں پہ, جو خوارج ہیں اور جو پاکستان کے بچوں پہ حملے کرتے ہیں, پاکستان کے عورتوں مردوں پہ حملے کرتے ہیں, پختون بچوں اور عورتوں پہ حملے کرتے ہیں اپنے پیسے کے لیے, اور وہ سارے وہاں جمع تھے. اور انہوں نے بڑی اپنی طرف سے ایک ایگزیکٹو ان کی جو کونسل ہے اس کی میٹنگ تھی, اس میں انہوں نے ٹاسک دیے ہیں سب کو, گروپس کو, کہ کس ایریا پہ فوکس کرنا ہے دہشت گردی میں, بچوں, عورتوں پہ, سیکورٹی فورسز کے لوگوں پہ کہاں کہاں حملے کرنے ہیں. تو اگلے اس سال میں 2026 میں, تو اس کے بعد پاکستان کو بھی اطلاعات آئی ہیں اس کے بارے میں, اور پاکستان نے بہتر سمجھا کہ پورا ایک تو سارے سال کا دیا جائے جو اوور ویو ہے, کتنا وہاں پہ کامیابیاں ہوئیں اور اس میں کیا کیا ہوا. اور دوسرا یہ تھا کہ میسیج دینا تھا, کیونکہ نور ولی محسود کی یہ جو اچانک ایک اس طرح میٹنگ ہے, اور پھر اس کے بعد افغان طالبان جو کچھ ان کی حکومت کر رہی ہے انڈیا کے ساتھ مل کے, انہوں نے کہا 475 کوڈ کاپٹرز کے حملے ہو چکے ہیں, اور ان کے پاس دہشت گردوں کے پاس کوڈ کاپٹرز بہت آئے ہیں. اور اس پہ بھی انہوں نے خیبر پختونخوا کے جو لیڈرشپ ہے اس کی مثال دی ہے انہوں نے, کہ تنقید ہوتی ہے کہ کوڈ کاپٹر کے حملے میں بچے مارے گئے, لوگ مارے گئے, لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ کوڈ کاپٹر کے حملے دہشت گرد کر رہے ہیں, نہ کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز. پاکستان کی سیکورٹی فورسز انہوں نے دکھایا ہے کہ جہاں حملے کرتے ہیں وہ آبادی سے دور جو دہشت گرد بیٹھے ہوتے ہیں وہاں حملے کرتے ہیں, اور آبادی کے اندر جو حملے کر رہے ہیں یہ دہشت گرد کر رہے ہیں. اور ان کے پورا ونگ بنا لیا ہے انہوں نے, ایک جو کوڈ کاپٹر کو ڈیل کرتا ہے, کوڈ کاپٹر کے ذریعے تمام حملے ارینج کرتا ہے, یہ دہشت گردوں کے ونگ ہے اس کا. تو اس پہ انہوں نے بہت تفصیل سے یہ بات بتائی. اور
انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، اگر آپ پولیٹیکل اور ان سے سوال جو ہوا تھا پولیٹیکل اور ملٹری جو کنسنسس ہے طالبان کے خلاف کہ کوئی گڈ اور بیڈ نہیں ہے، گڈ اونلی ڈیڈ طالبان از گڈ طالبان، تو انہوں نے کہا کہ اس پہ تمام پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کا کنسنسس ہے سوائے خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ کے، اور اس کو پولیٹیکل کرائم نارکوٹکس جو نیکسس ہے اس کی انہوں نے اس کا ذکر کیا، انہوں نے ٹیرر نیٹ ورک، پولیٹیکل کرائم ٹیرر اور نارکوٹکس نیٹ ورک، تو اس کا انہوں نے ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بیانات دکھائے سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے، اسد کیسر کے جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اور اقبال آفریدی کے جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، اور انہوں نے دکھایا کہ کس طرح یہ لوگ ان کے دہشت گردوں کے بیانیوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کی جو جنگ ہے اور جو حفاظت لوگوں کی وہاں کی کرنے کی بات ہے، اس کو اس پورے پروسیس کو نقصان پہنچتا ہے، اور نیریٹو ظاہر ہے، نیریٹو بلڈنگ میں ان دہشت گردوں کی سہولت کاری ہو رہی ہے، اور اسی لیے بلوچستان کی انہوں نے مثال دی کہ وہاں پہ جو چیف منسٹر جو پولیٹیکل فورس ہے وہ ساتھ ہے، تو وہاں کامیابیاں بہت زیادہ ہیں، اور خیبر پختونخوا میں کامیابیاں کم اس لیے کہ یہاں کی جو سیاسی قوت ہے وہ دہشت گردوں کی ساتھی ہے، وہ دہشت گردوں کی سہولت کار ہے، اور وہاں سے وہ دہشت گردوں کے جو مہاجرین کے کیمپس ہیں جہاں پہ دہشت گرد پناہ لیتے ہیں وہ نہیں ختم کر رہے، اور سب سے زیادہ اس وقت مہاجرین جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہی ہیں، ان کے کیمپس بھی سب سے زیادہ وہیں پہ ہیں، بلوچستان سے ختم ہو گئے، پنجاب سے ختم ہو گئے، اسلام آباد سے ختم ہو گئے، خیبر پختونخوا سے ختم نہیں ہوئے، اور اسی لیے وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات بھی زیادہ ہو رہے ہیں، تو یہ وجہ پولیٹیکل ول جو ہے وہ نہیں ہے ساتھ، پولیٹیکل جو مین پارٹی ہے وہ ساتھ نہیں ہے، وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہے، تو یہ بڑا ایک اہم انہوں نے فرق دونوں کے درمیان بتایا ہے، جو کہ بڑی ہی تشویشناک بات ہے، اور اس سے لوگوں نے پھر تبصرے بھی کیے بعد میں کہ جی شاید وہاں گورنر راج کی بات ہو رہی ہے، یا پی ٹی آئی کے لیے مزید سخت وقت آئے گا، لیکن پی ٹی آئی یہ کیوں کر رہی ہے اس کا جواب تو پی ٹی آئی دے گی کہ وہ دہشت گردوں کی اتنی مدد، اور جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ تو یہی وہ نیکسس ہے جس میں پیسہ بنایا جاتا ہے، جس میں منشیات کی اسمگلنگ سے پیسہ بنایا جاتا ہے، جس میں دوسری چیزوں سے پیسہ بنایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، اور پھر اس میں جو انہوں نے بات کی ہے اس میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان خیبر پختونخوا کے اندر شاید ملٹری آپریشن میں تیزی آئے، اور انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا کہ ملٹری کا جو آئینی ذمہ داری ہے، حق نہیں کہا، انہوں نے کہا آئینی ذمہ داری ہے، کیونکہ ملٹری جو ہے وہ اسٹیٹ کی ملازم ہے، تو اس کی کچھ ٹی او آرز ہیں، جاب ڈسکرپشن ہے، اس کے مطابق انہوں نے پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کی حفاظت کرنی ہے، تو وہ کریں گے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، تو یہ واضح پیغام دے دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اپڈیٹ اس پہ ہم کرتے رہیں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔